اردو میں ہوگا نا؟ جی نہیں شبوں میں تو اردو میں رکھے ہیں. ٹھیک. Ummi Muhammad, there is a request of Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Al-Ikhlas for Marhumeen Khaja Ali Safdar, Zahra Banu, Agha Fasih Hassan, Sultan Ahmad Tirmizi, Shida Begum, Bilqis Begum, Saida Begum, Bilqis Begum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنزورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في وصيته الشريفة أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. Respected Mu'min and Mu'minat, tonight the night of Gharbat of Amir al-Mu'mineen Salamullahi alayh, I like to share with you in English the topic of will of Imam Ali. All 4 nights in English I will deliver will of Imam Ali. What kind of will he delivered for his sons and daughters, grandchildren, and for his followers. The first sentence which I would share tonight is Usikum bitaqwallahi wa nazmi amrikum. O my followers, I deliver this will to you, I advise you, I urge you to take care of 2 important issues. Number 1 is piety, taqwa. And number 2 is وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. Organize yourself. You go to work on time, offer the prayer on time, go to congregation on time, eat on time, sleep on time, wake up on time.
This is the will of Imam Ali. Unfortunately, I feel sometimes our brothers and sisters, they sleep 2 o'clock. Sometimes they sleep 8 o'clock. This is not will of Imam Ali. Make a schedule. This is the will of Imam. Taqwallah, as Imam himself delivered a lot of advices by the word of taqwallah. Taqwa means to get fear, get afraid. Is Allah a scary existence that we are scared of Him? If He is scary, so why we say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Huwa al-Ghafur at-Tawwab. Why we say this if He is scary? What is the meaning of taqwa? Basically, taqwa is from waqwa. Waqwa is wiqaya. In Persian, they write nigah dashtan, to save. In refrigerator, when you turn the button on, inside the refrigerator is atmosphere, temperature, which save your food. The bacteria do not come to your food. It's saved. The meaning of taqwa, you create a momentum within your body and surrounding. Like the bacteria doesn't enter into refrigerator, the bacteria of sin will be unable to enter your body. This is called taqwa. Taqwa is not only fear. It's not fear. Yes, there is fear, but not fear of God. No. Allah is not scary creator. You get afraid of that time when your line gets disconnected with Allah subhanahu wa ta'ala, due to committing the sin, or due to insulting somebody else, or due to disobeying the orders of Islam. Taqwa means this. Imam al-Muttaqeen, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib is Imam of pious people. See? In Adhan, you say, Ashhadu anna Amir al-Mu'mineen wa Imam al-Muttaqeen. In America, the prayer is short and Adhan is also short. It's becoming shorter and shorter. Yes. Even I attended some of the congregation, they said, Ashhadu anna Aliyan Waliullah wa Hujjatullah. Make more short. Yes. Well, the adhan which we used to hear when we were children was Ashhadu anna Amir al-Mu'mineen wa Imam al-Muttaqeen, even wa Qatil al-Mushrikeen. You remember that? Aliyan Waliullah wa Siyu Rasulillahi wa Khalifatuhu bila fasl. That was part of adhan that time. We have short. Don't have time. Yes. Shorts and short. Oh, Yeah, we are in shorts surrounding. Let me share with you here, Imam is Imam of Muttaqeen. You will never say, Ashhadu anna Imam al-Mu'mineen, although he is Imam of faith. Is he not? He is Imam of faith. But why you don't say Imam al-Mu'mineen? You say Imam al-Muttaqeen. It does mean Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. On the day of judgment, we are going to call upon each and every person by his or her Imam. It means on the day of judgment, if we are not muttaqi, we are not going to be under the flag of Amirul Mu'mineen. Yes, if you want to get up as mu'min, as follower of Ali, we are supposed to have piety, taqwa in this world. See, we always say, Ya Ali Madad. You remember that? Since childhood I have heard this, Ya Ali Madad. Some of the people, they even ask, is Ya Ali Madad substitute of
Salamun alaykum, answer is not. That is not. As Ziyaratul Hussain has more sawab than Hajj, but cannot be substitute of Hajj. As Aza Matam, Aza Noha Khani has much more sawab, but this is not substitute of prayer. If a young person says, this year I will do Matam and I will not offer the prayer, he is sinner to miss the prayer, by missing the prayer. So these are the facts we are supposed to follow, the rules and regulations of Islam. You say, Ya Ali brother is good, very good. You say, Inshallah, Ali will help us. Why not? As I said in my early talks, if you remember, if Ali will not help us, Ali will help Bani Umayyah. He will help us, of course. We are his nation. We are his followers. We are his lovers. Of course he will help us. Here and hereafter, inshallah. Harith Hamadani from Iran, a guy from Iran. He went and visited Imam Ali alayhi salam and asked him, Ya Ali ibn Abi Talib, I came to visit you. You will visit me or not? It's good question. You will visit me or not? Imam said, Ya Haru Hamadan, man yamut yarani. I will visit you in the grave when you cannot visit anyone anymore. I will visit you there. See? Whoever dies, I will come there. At the moment of death and in grave, Imam Ali Salamullah alayhi is there. This is our aqidah. There was a guy, he got murtad. Yes, may Allah protect us. Especially the attacks of shaitan are there every time. يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. This guy was one of the famous orators of Iran. Big name, a big name. Unfortunately, he became murtad. Yes, unfortunately. A turbine guy, a guy with imama, yes. A guy with aba and qaba. A fat guy, a big guy, sitting on the pulpit of Iran, and 60 years he used the pulpit of Ahlul Bayt, and eventually he became worse than some of the Bani Umayyads. And he died as the enemy of Imam Ali. I saw him when I was 20 years old, and he was 60 years old. I saw him, I got dialogue with him. Still he was not converted to Murtad. He was still Shia when I visited him. But the things were getting changed in his mind. I asked him, I heard that you are insulting Imam Ali Salamullah alayhi. He said, I don't understand how come he will come in the grave, how he can enter into grave. I asked him, I am surprised how this soul gets out when I sleep and comes when I wake up. He said, this is the soul, it's a ruh. I said, this is ruh. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. O Prophet, tell them if they ask about ruh, sir, this is Amr of Allah. I said, gentlemen, this ruh is Amr of Allah. It is Amr, can get in, get out on daily basis. And who is Waliul Amr cannot get in the grave of a deceased one. And he said he was a really very bad guy. Hardly I saw this kind of bad guys in my life. One of bad guys he was. You are using the pulpit of Ahlul Bayt. You are taking money from people. You are sustaining due to Imam Hussain. And then you are enemy of Imam Ali and Imam Hussain. Shame on you. This guy asked me, I was very young, unexperienced even.
He asked me, what do you think? Ali will come in your grave? I believe that he will come in my grave and he will not come in your grave. And I will request Imam Ali to not come in your grave. It will be his insult if he visits you in the grave. So see, this is very important to learn that Imam Ali helps, of course. Let me finish my humble talk. Tomorrow we'll continue inshallah. But Imam Ali is seeking your help. If somebody says outside of Zainabiyya, Imam Ali is standing and he is calling his followers. Tell me, will be there anybody who can remain in the congregation, or everybody will run away to Imam Ali? Imam Ali is there, he wants what he wants, see what he says in his will. This is the end of today's talk. Answer Ali. Answer Ali, he is questioning you. He says, A'inuni biwara'in wattuqa. Oh my followers, I will help you everywhere, but you help me to achieve piety and to adapt piety. If you have piety, I will help you everywhere. Demand of Imam Ali from his followers is piety. So that is why he says, Usikum bitaqwallahi wa nazme amrikum. If the majlis is announced, suppose 7 o'clock, and the followers of Imam Ali are coming 9 o'clock, it does mean they do not know will of Imam Ali. Imam Ali's will is there. You come before 7. If majlis is 7 o'clock, you come before 7. How you come to go to your work on time? At least have that much importance for majlis, what you have for your this work. Offer the prayers on time, recite Quran on time, eat on time, sleep on time, wake up on time, and if you are being invited somewhere, attend the congregation, attend the session on time. This is the will of Imam Ali. The people should realize that if you are coming on time, it means you are follower of Imam Ali alayhi salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'in. Wa huwa khayru mu'in. قال الحق سبحانه وتعالى وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مومن مومنات، شب ضربت مولا کائنات زینبیہ اسلامک سوسائٹی پامونا میں جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس کا اور کل کی مجلس کا ایک ہی عنوان ہوگا، اور ان 2 دنوں میں گنواؤں گا امتیازات امیر المؤمنین. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے میں ایسے خصائص گنواؤں گا، ایسی ڈسٹنگوشڈ کوالٹیز کاؤنٹ کروں گا جو علی سے شروع ہوئیں اور علی پر ہی ختم. کائنات کے کسی بشر کو وہ کوالٹیز نہیں ملی جو مولا کائنات کو ملی. یہ 2 دن میں ہم وہ گنوائیں. سب سے پہلی کوالٹی جو کسی نبی کو بھی نہ ملی کہ ولد علی فی الکعبہ، علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں. کوئی نبی پیدا نہیں ہوا خانہ کعبہ، کوئی امام پیدا نہیں ہوا خانہ کعبہ میں. یہ اعزاز صرف مولا متقیان کا ہے کہ مولا پیدا ہوئے کعبے کے اندر. میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہی تفضیلی جانتے ہیں، جو محب اہل بیت ہوتے ہیں انہیں ہم تفضیلی کہتے ہیں. ایک زمانے میں وہ تفصیلی تھے، تفضیلی نہیں تھے. نقطے کا فرق آ گیا. آپ کو نقطہ آ گیا نا، تحت الباء والا. پہلے وہ ایک نقطہ نہیں تھا. تو وہ ہر چیز کی تفصیل مجھ سے پوچھتے تھے، ہر چیز کی مجھ سے پوچھنے آئے، علامہ یہ بتا دیجئے آپ کے بزرگ میں
اور میرے بزرگ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کے بزرگ جہاں پیدا ہو جائے وہاں بندگی حرام ہو جاتی ہے، میرا بزرگ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں عبادت واجب ہے۔ حرام اور واجب کا فرق ہے، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیے، آپ جہاں پر سچا بچہ ہوتے ہیں وہاں کون عبادت کرتا ہے؟ وہ تو جگہ ہی عبادت کے قابل نہیں رہتی، مگر مولا کائنات پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر۔ آج میں جو پہلی مرتبہ ایک عزت حاصل کر رہا ہوں، یہ سن لیجیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ جوانوں سے خاص طور پر بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی حسبنا کتاب اللہ، ہم تو کتاب والے، ہم تو حدیث کو تو مانتے نہیں، تاریخ کو ہم مانتے نہیں، آپ قرآن سے ثابت کر دیجئے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں، تو آج میں قرآن سے ثابت وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ سورہ بقرہ میں آواز أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور ان کے بیٹے اسماعیل سے کہ تم دونوں مل کے ہمارے بیت کو پاک رکھو، بتوں سے، رجس سے پاک رکھو۔ کن کے لیے پاک رکھے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہ واحد مسجد ہے دنیا کی جو ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ مسجد الحرام بند نہیں ہوتی، مگر یہ بات خانہ کعبہ کی ہو رہی ہے کہ خانہ کعبہ کو اس لیے پاک رکھو کہ طواف کرنے والے آئیں، اعتکاف والے آئیں، رکوع والے آئیں، سجدوں والے آئیں۔ ہر دور میں رکوع والے رہتے ہیں، ہر دور میں سجدوں والے بھی رہتے ہیں، 24 گھنٹے وہاں طواف بھی چلتا رہتا ہے، مگر اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ جب مسجد کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا تو اعتکاف کیسے ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے پاک رکھو اعتکاف والوں کے لیے، اور اعتکاف کی اقل مدت شیعہ مذہب میں بھی 3 دن ہے، اہل سنت کی فقہ میں بھی 3 دن ہے۔ تو علی اور علی کی ماں کے علاوہ کوئی بتا دیں جو اندر 3 دن رہے ہوں جنہوں نے اعتکاف کیا ہو۔ تو یہ امام علی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے ابراہیم و اسماعیل سے ٹیک کیئر کرائی جا رہی تھی خانہ کعبہ، کہ یہ آئیں گے اور یہ اعتکاف کریں گے۔ ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں جس نے اعتکاف کیا ہو، نبی 3 دن اندر نہیں رہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف مولا کائنات کا ہے۔ اچھا، دوسری دلیل سن لیجیے قرآن سے، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ دنیا کے سارے قاریوں کو لے آئیے، ان سے کہیے وہ قرآن پڑھیں، ایک پتھر پھٹا کے دکھائیں، پہاڑ تو پہاڑ رہ گیا۔ تو قرآن کوئی ایزمپشن کی کتاب تو ہے نہیں کہ مفروضوں کی کتاب ہے۔ اگر مفروضوں کی کتاب ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا تِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ ایگزامپلز بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں، لعلہم یتفکرون، ان کو کچھ فکر آئے۔ تو ایگزامپل کہاں ہے؟ آج تک قرآن پڑھا گیا ہو، پہاڑ تو پھٹا نہیں، اب یہ آیت رہ جاتی، اس کا کوئی مصداق نہ ہوتا، آیت رہ جاتی، تفسیر نہ ہوتی، تھیوری رہ جاتی، پریکٹیکل نہ ہوتا۔ اگر قرآن ناطق غلاف میں بند لے کر علی کی ماں پہاڑوں کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ کے سامنے نہ جاتی، ادھر سے غلاف میں بند قرآن ناطق آیا، ادھر دیوار نے پھٹ کے بتا دیا کہ قرآن ثابت ہو یا قرآن ناطق ہو، ایسے قرآن آتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ خصوصیت ہے امام علی کی، کسی اور کو یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دی اسٹوری آف الفابیٹس، یہ ایڈورڈ کلارک کی لکھی ہوئی ہے، جو آکسفورڈ
برطانیہ کا ہے، اس نے یہ کتاب انگلش میں لکھی۔ اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ فینیقیہ والے اور ایجپٹ والے، مصر والے اور اہل فینیقیہ سمندر کے آر پار رہتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوڈ ورڈ سے بات کرتے تھے، ادھر سے مثلا لکھ کے سلیٹ پہ دکھا دیتے تھے کسی ایک لفظ کو، ادھر والے سمجھ جاتے تھے۔ مثلا لکھا ہے اس میں اگر اونٹ بیچنا ہوتا تو جیم لکھتے تھے، جیم ہبرو میں جیم یا میم اونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور جیم جمل سے بھی ہے، جمل عربی ہے اس کی، تو وہ یوں جو سلیٹ پہ جیم لکھتے تو فینیقیہ والے سمجھ جاتے کہ اونٹ بیچنا ہے، اور اگر نقطہ لگا دیتے تو ساربان کے ساتھ بیچنا ہوتا، نقطہ ہٹا دیتے تو بغیر مہار پکڑنے والے کے بیچنا ہوتا۔ جیسے شین شجر کے لیے تھی، شین جو لکھتے تو درخت بیچنا ہوتا، اگر نقطوں کے ساتھ ہوتا تو اس پہ پھل ہوتے تھے، بغیر نقطوں کے ہوتا تو بغیر پھل کے ہوتا تھا، سین اور شین۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، اس طرح وہ لکھتے تھے، سب کے سب اس نے بیان کیے۔ مثلا ایک یہ لکھا کہ جب انہوں نے گھر بیچنا ہوتا تو با لکھتے تھے، با بیت سے ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور گھر کی شکل بھی با کی طرح ہوتی ہے، یہ با تقریباً ایبریویشن ہے گھر کا۔ اگر بیچنا ہوتا وہ گھر جو ابنڈنٹ پراپرٹی ہے، فور کلوجر میں جا چکا ہے، تو نقطہ ہٹا دیتے تھے، اور اگر مالک والا ہوتا تھا، اسٹیٹس والا، تو نقطہ لگا دیتے تھے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی اس کتاب سے یہ پڑھ کے کہ علی کو سسٹم سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، علی اس مالک کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کو کلوجر سے بچایا ہے اور ابنڈنٹ پراپرٹی ہونے سے بچایا ہے۔ علی کا وجود بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا کوئی مالک بھی ہے وارث۔ یہ امتیاز آپ سمجھ رہے ہیں مولا کائنات کا۔ پہلا امتیاز یہ ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا امتیاز، توجہ ہے تو عرض کروں، دوسرا امتیاز، کائنات میں کسی نبی کو، امام کو اللہ نے اپنا نام نہیں دیا۔ ذرا غور کیجیے گا، خود محمود تھا اسے محمد بنایا، خود فاطر تھا اسے فاطمہ بنایا، خود محسن تھا اسے حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا اسے حسین بنایا۔ یہ اعزاز پنجتن پاک میں سے بھی علی کے علاوہ کسی کو نہ ملا۔ اور وہ اعزاز کیسے ملا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی روایت ہے کہ جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے تو میں نے دیکھا میرے بھائی ابو طالب کچھ لکھ رہے ہیں، لکھ کے بول بھی رہے ہیں آسمان کا رخ کر کے، کچھ لکھ بھی رہے ہیں۔ جو بولے ہیں وہ میں نے سنا اور 30 گواہوں کو سنایا۔ وہ کہہ رہے تھے یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی امرک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ وہ اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اپنے حکم کا اعلان کر، میں اس بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ ادھر سے آواز قدرت آئی، حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں ادھر سے قدرت کی آواز آئی، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی۔ اے ابو طالب اور فاطمہ، تم دونوں کو ہم نے خاص کر دیا ہے ایک ایسے بچے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی۔ تمہارا بچہ پاک ہے، تمہارا بچہ نجیب الطرفین ہے، تمہارے بچے پہ ہم راضی، تمہارا بچہ ہم پہ راضی۔ اور تم نے پوچھا نام کیا رکھے؟ آیا بھی علی کی طرف سے ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ دوسرا اعزاز
مولا ایک کائنات کا. یہ بھی ذرا قرآن مجید سے ہی سن لیں. دیکھیے نبی کا جب تعارف کرایا اللہ نے تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب آپ ہیں سراج منیر. سمجھتے ہیں منیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منیر کا معنی دوسرے کو نور دینے والا. منور ہے قوم، منیر ہے رسول. قوم لیتی ہے نور، نبی نور دیتے ہیں. قرآن کی نظر میں نبی نور دینے والے ہیں. اب مسلمانوں کو یہ کہاں سے سمجھ میں آ گئی کہ وہ خاک ہے؟ اگر وہ قرآن کو ہی سمجھ لیتے تو وہ تو نور بانٹنے والا ہے. اور سراج ہے، سراج کہتے ہیں چراغ کو. یہ جو ہمارے ہندوستان کے اہل زبان ہیں ان کے ہاں بھی یہ چشم و چراغ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ صاحب فلاں خاندان کے، زیدی خاندان کے، باہروی خاندان کے چشم و چراغ ہے، رضوی خاندان کے چشم و چراغ ہے یہ. اور پھر اللہ کا بیٹا تو کوئی ہے نہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہونا ہوتا تو مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں تھا. جب میں محمد اللہ کا بیٹا نہیں ہوں تو کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سب سے پہلے تو میں نے عبادت کی ہے. اللہ کا بیٹا کوئی نہیں مگر محمد اللہ کے چراغ تو ہے نا. خود قرآن کہہ رہا کہ آپ میرے نور دینے والے چراغ ہیں. تو آپ ذرا اس پیارے کا فائدہ اٹھائیے گا. ولد محمد فی بیت ابی طالب. تاریخ دانوں نے لکھا کہ محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. اور یہ بھی لکھا کہ ولد علی فی بیت اللہ. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ نے آواز دی اگر محمد جو ہمارا چراغ ہے، ابو طالب اگر وہ تمہارے گھر میں جلا ہے تو احسان کا بدلہ یہ ہے جو تمہارا چراغ ہو وہ ہمارے گھر میں جلا. عجیب بات یہ ہے کہ جب حضور پیدا ہو گئے تو ابو طالب علیہ السلام سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ سم ابن اخی کا یا عمران. اے عمران، اے عبد مناف، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کا نام رکھ. ذرا توجہ رہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان پر سرکار نے فرمایا سمیتہ محمد، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. رکھوں گا نہیں، رکھوں گا وہ کہے گا جس نے سوچ کے رکھنا ہو. اللہ اکبر. رکھ دیا وہ کہہ رہا ہے جو لوگ محفوظ کا مطالعہ کرنے والا. کہا میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ابو طالب نے رکھا تھا نام محمد کا، اللہ نے رکھا نام علی کا تاکہ احسان کا بدلہ اتر جائے. اگر ہمارے چراغ کا نام تم نے رکھا ہے، تمہارے بیٹے کا نام ہم. یہ دوسری ایسی کوالٹی کہ جو اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی. اس کی خاص وجہ بھی نظر آتی ہے کہ علی کا نام علی کیوں رکھا. کیونکہ ہماری یہ جو اہل زبان ہے یہ واو لگاتے ہیں. واو، پانی وانی، روٹی بوٹی، مولوی مولوی ہے. یہی برادری کی اس میں کوئی بات نہیں. مائک وائک ایسے ہیں. ہمارے جو اہل پنجاب ہے وہ کہتے ہیں روٹی شوٹی ایسا. مائک شائک وہ شین لگاتے ہیں. واو، ہم نے تو ظاہر اردو کو فالو کرنا تو اہل زبان لگاتے ہیں واو. ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ خالق نے علی کا نام رکھتے وقت اہل زبان کا بھی خیال رکھا کہ اگر وہ علی کا محمل بھی بنائیں تو ولی کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکتا. ذرا غور کریں، جس کا محمل ولی ہو اس کا مستعمل کیا ہوگا. ذرا غور فرمائیں.
جس کا محمد ولی بنتا ہے. میرے ایک دوست بیچارے کہیں آ گئے غلطی سے اور آ بھی گئے ایسی مجلس میں جہاں ہمارے وہ جو جذباتی بیٹھے ہوتے ہیں جوان، اللہ ان کو بھی ہدایت کرے، وہ ہمارا آیا ہوا شکار پھنسا ہوا بھگا دیتے ہیں. بھائی آپ ذرا حدوں سے نہ بھگے، خدا را بڑی مشکل سے تو ہم گھیر گھاڑ کے لاتے ہیں اور آپ انہیں بھگا رہے ہیں. بلائیں گے تو تبھی تو لوگ کنورٹ ہوں گے نا بھائی. دیکھیے یہ لولا علی نہلا کا عمر، یہ خلیفہ صاحب نے کیوں فرمایا؟ اگر علی میدان سے غائب ہو جاتے تو وہ کبھی نہ کہتے علی کی مجلس میں آج سیکھ کے جانے ہر وقت میدان میں رہیں گے تو لولا علی جیسے لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ صاحب آگے انہوں نے بیچاروں نے برجستہ کہہ دیا مجھ سے، بڑی مجلس تھی، بہت بڑی، 1000 کے لگ بھگ مجمع ہوگا. انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ علامہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کہاں سے یہ گھڑ لی بات کہ علی کا نام اس لیے رکھا کہ میں نے کہا بھائی گھڑ نہیں لی، یہ تو اتفاق سے اہل زبان کے ساتھ رہتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ وہ واقف کو کہتے ہیں. تو ظاہر ہے تو کہنے لگے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیے میں نے ایک بنایا ہے، میں نے، آپ اپنے لوگوں کا خود بنا لیجیے. میں نے کہا میں نے بنایا ہے محمد علی کا، آپ صحابی کا خود بنا. ہر کام کو میں نہیں کروں گا نا بھائی، کچھ تو ہوم ورک بھی ہونا چاہیے. کچھ ملازہ فرمایا آپ نے. تو مولا علی کا نام ایسا رکھا کہ جس کے محمل میں بھی غصے میں بھی کوئی آ جائے، غصے میں کیا علی ولی بنا رکھا تو ولی ہی آئے، غصے میں بھی علی کا نام ولی ہی بنے. اس لیے اللہ کی ذات نے یہ اعزاز مولا کائنات کو بخشا. اس لیے ناب علی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کریں آج سے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ دعوے کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں. ہاں ایک دفعہ میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں جو ناب علی پڑھتا ہے. ایک آدمی ہاتھ کھڑا نہیں. میں نے کہا آج کے بعد آپ پڑھیں، ہر آدمی پڑھے ناب علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سیجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اصل جو ناب علی ہے وہ یہی ہے. یہ جو بے عظمت کا بنایا ہے یہ لوگوں نے بنایا ہے، کیونکہ یہ اصل میں جملے ہیں اللہ کے. تو اللہ تھوڑی کہے گا بے عظمت کا یا اللہ، یہ اللہ کے جملے ہیں بھائی. یہ حدیث قدسی ہے یہ ناب علی. ہاں یہ ناب علی حدیث نبوی نہیں ہے. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا ریسرچ کا دائرہ بڑھائیں، بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا کلام ہو مگر وہ قرآن میں کمپائل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. بالکل اللہ کا کلام ہے، زبان خدا سے نکلا ہے یہ جملہ، قرآن میں کمپائل نہیں. اسٹیٹس اس کا قرآن جیسا ہوتا ہے کیونکہ کلام الہی، صرف یہ کہ کمپائل نہیں ہے. تو یہ جملہ اصل میں کس نے کہا؟ ناب علی اللہ. یہ جملہ ہے اللہ کا، اور کہا کس کو؟ نبی کو. اس کا ترجمہ آج سن لیں مجھ سے تاکہ آپ کو پھر پڑھنے میں لذت بھی آئے. میں نے تو اس سے جو سرسوں ہے نا، سرسوں، وہ سرسوں پہلے نہیں اگتی تھی، اب اگتی ہے. اب ہتھیلی پہ سرسوں اب اگتی ہے، الحمدللہ اگ رہی ہے. ابھی یہی کی بات ہے، اللہ گواہ ہے. پرسوں چوتھ ایک بہن نے بیچاری نے کال کی کہ ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا ویزا. میں نے کہا مولا علی کے دن آ رہے ہیں، انشاءاللہ شب ضرورت سے پہلے آپ کا ویزا ہو جائے گا. آج ویزا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سرسوں. میں امیدوار ہوں کہ آج کی شب ضرورت کی مجلس میں دعا کرتا ہوں جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے آ رہے ہیں، آج سے ان سب کے مسائل حل ہو جائیں. ناب علی اے نبی تو پکار علی کو. اگر یہ حدیث نبوی ہوتی نا تو علی کو پکارنا سنت بنتا. تو یہ حدیث خدا ہے، علی کو پکارنا فرض بن گیا. بغیر قرینے کے فعل امر آئے تو واجب میں نہیں ہوتا ہے. اے میرے حبیب تم پہ اب واجب ہے، اب خیبر نہیں فتح ہونے کا. پکار علی کو جو خیبر فتح کر کے دے گا. بھیا جب نبی کے دور میں خیبر فتح نہیں ہو سکتا علی کے بغیر، تو نبی کی امت علی کو چھوڑ کر اپنے زمانے کی جنگیں کیسے؟
علی کی مظہر العجائب، وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے۔ عجائب سمجھتے ہیں؟ عجائب یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عجائب گھر نہیں کہتے، عجائب گھر بھی ہوتا ہے نا، میوزیم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ میوزیم ہے علی، عجائب کا مرکز ہے علی۔ یہاں سے آپ کو اے میرے حبیب، آپ کو عجیب عجیب معجزے ملیں گے علی سے۔ بھائی اب کوئی مجھ سے بات کرے قم کے بارے میں مثلا کہ ارے ہم قم گئے تھے، کیا کہنا وہ کیا درس ہوتے ہیں؟ بھائی میں وہاں پڑھ کے آیا ہوں، پڑھا کے آیا ہوں، مجھے کیا آپ بتا رہے ہیں کیا درس ہوتے ہیں؟ اگر کسی ایسے طالب علم کو بتائیں جو نہ گیا ہو، حضور کو اللہ کہہ رہا ہے، ذرا غور کریں، جس کے سامنے ہر عجیب ہے، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب علی کو پکار، کچھ اور عجائب کے بھی مظہر ہیں علی، یعنی جو اب تک نہیں ہوئے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ علی آ جائیں، جو خیبر اب تک فتح نہیں ہوا وہ علی کی وجہ سے ہی تو عجیب ہے نا، وہ علی مظہر العجائب ہے۔ عجائب ہے عجیب کی جمع، جیسے مساجد ہے مسجد کی جمع، اور یہ جمع منتہی الجموع ہوتی ہے، یہ بھی سن لیجیے آپ، جمع منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے جمع الجمع، جس میں اور میکسیمم افراد نہ آ سکیں، اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ یا میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں، جس کو انسان کاؤنٹ نہ کر سکے اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، کیونکہ مساجد اتنی زیادہ ہیں، سمجھیے گا، مجالس مساجد اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا قدر کرنا جملے، عجائب بھی جمع منتہی الجموع، وہ عجائب جنہیں کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کا اظہار کرنے والے ہیں علی ابن ابی طالب۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اب سمجھے تو نبی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو، جس طرح کوئی مسجدیں نہیں گن سکے گا اس طرح کوئی حسین کی مجالس نہیں گن سکے گا۔ یہ مظہر العجائب ہے علی، انہیں پکار دے، ندا دے، پکار انہیں۔ تجد ہو اونا لک فی النوائب، تو پائے گا علی کو نوائب، پھر وہی جمع منتہی الجموع، نائبۃ کی نائبہ کہتے ہیں مصیبت کو، نوائب وہ مصائب جو کاؤنٹیبل نہ ہو۔ ما اوذی النبی کما اوذی، تو مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، نبی پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں وہ قابل شمار نہیں ہیں۔ میرے حبیب انہیں پکار علی کو، تو علی کو پائے گا مددگار نہیں، ذرا سمجھیے گا، علی کو تو عین مدد پائے گا۔ اب کوئی نہ کہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ یہ مددگار کم اور مدد زیادہ پکارا جائے۔ تجدہ عونا لک فی النوائب، تو پائے گا اس علی کو عون، مدد، نوائب میں۔ اور پھر کہا کل ہم وغم سینجلی، اے میرے حبیب ہر ہم و تکلیف چلی جاتی ہے، جلدی چلی جاتی ہے، جلدی چلی جائے گی، کس وجہ سے؟ کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آپ کے پاس نبوت ہے میرے حبیب، آپ کے پاس توحید بھی ہے میرے حبیب، آپ کے پاس قرآن بھی ہے میرے حبیب، آپ کے پاس رسالت بھی ہے میرے حبیب، آپ کے پاس عصمت بھی ہے میرے حبیب، اولو العزمیت بھی ہے، سید الرسل بھی آپ ہیں، سید کائنات آپ ہیں، علت غائی کائنات ہیں، مگر فتح کے لیے آپ کو بھی ولایت علی کی ضرورت ہے۔ جب نبی کو ولایت علی کی ضرورت ہے، امت علی کی ولایت کے بارے
تو مولا علی کا نام اللہ نے اپنا نام مولا علی کو دیا، اپنا گھر دیا، اپنا نام دیا. دو خصوصیتیں اب تک ہم نے ذکر کی، بس آگے انشاءاللہ گفتگو بڑھے گی. صرف آج ایک جملہ اور سنتے چلیں، اور یہاں مجھے اجازت دیں. یہ 110 مرتبہ ہے مولا علی کا جو یہ عین لام یا. یہ کل عدد کتنے ہیں؟ کل میں ان کو اور کھول کے بیان کروں گا، آج اتنا سن لیجیے. عین لام یا کے عدد کل کتنے ہیں؟ 110. اور عجیب بات یہ ہے، نون میم کاف نمک کے عدد بھی 110. علی کے بھی 110 ہیں، نمک کے بھی 110 ہیں. اللہ کے نمک کی نمک حلالی یہ ہے کہ انسان علی علی کرتا رہے. نمک اللہ کا کھا رہے تو نمک حلالی یہی ہے کہ انسان علی علی کرتا رہے. بس تقریر یہاں پر تمام ہو گئی. صرف اس ایشو پر انشاءاللہ کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. فی الحال ہم نے اب تک دو خصوصیتیں آپ کی خدمت میں مولا علی کی ذکر کی ہے، دو خواص مولا علی کی. آخری جو پیغام دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ مولا علی کی جو تعلیمات ہیں یہ بھی بڑی یونیک ہے. ہمارے ہاں وہی دائرہ میں نے جیسے ہمیشہ عرض کیا ہے بڑا محدود کر دیا گیا. میں جب بچہ تھا تو سمجھتا تھا کہ نہج البلاغہ کے علاوہ مولا علی کی کوئی کتاب ہی نہیں. جب بڑے ہوئے حوضے میں گئے تو پتہ چلا کہ نہج البلاغہ تو چھوٹی سی کتاب ہے مولا علی کے ارشادات کی. ایک اور کتاب ہے الغرر الحکم جس میں 11,000 اقوال ہیں مولا علی کے، جن میں سے ایک بھی نہج البلاغہ میں ریپیٹ نہیں ہوا. اور فرمائیے آپ مولا علی. ایک مولا علی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب علی. اس کا ایک جملہ ان دونوں کتابوں میں ریپیٹ نہیں. مولا علی کی جو تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، ان کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج صرف ایک جملہ مولا علی کا سن لیجیے، یہ کام آئے گا آپ کو. بہت زبردست جملہ ہے. فرماتے ہیں عجب لمن یشتر العبد بمالہ ولا یشتر الحر باخلاقہ. مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو مال خرچ کر کے غلام خرید کرتا ہے، اخلاق استعمال کر کے آزاد کو اپنا غلام نہیں بناتا. لائیے دنیا میں کوئی جملہ مولا علی کا اس طرح. کلام الامام امام الکلام کیا جملہ ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اخلاق کی اس منزل پہ پہنچے. کل میں نے ٹیلیویژن کی جو فارسی میں اور انگلش میں تقریر تھی اس میں میں نے یہی عرض کیا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ احب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضا ما وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبيبا ما. اے ہمارے چاہنے والے، دوست سے دوستی میں، دوست سے محبت میں حد سے نہ بڑھ کہ کل اگر تیرا دشمن بن جائے تو تجھے افسوس نہ ہو، اور دشمن سے دشمنی میں حد سے نہ بڑھ کہ کل اگر دوست بن جائے تو شرمندگی نہ ہو. اس بیلنس کے ساتھ اگر زندگی گزار لی تو دنیا کہیں گے غلام علی کا. اور وہ علی جو حلال مشکلات ہے، پیغمبر تھے، حلال مشکلات اسلام تھے. وہ علی جب کوفہ میں آئے تو اتنے تنہا ہو گئے تھے کہ کبھی کبھی اپنی زوجہ فاطمہ کو یاد کر کے روتے تھے. وہ میدان جنگ میں نہ رونے والا علی. ایک ایسا وقت آ گیا کہ کنویں میں منہ ڈال کے کہتے اے کنواں، اب علی کا کوئی غمخار نہیں رہ گیا، اب تو علی کی غربت کی کہانی سوچ. علی بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں. خود مولا علی اپنا نوحہ جب کہتے ہیں فرماتے صبر
وفی الحلق شجن وفی العین قضا. اے میرے چاہنے والوں، تمہیں کچھ معلوم ہے تمہارا امام کتنا غریب ہو گیا؟ تمہارے امام پہ یہ بھی وقت آ گیا تھا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے لے جا رہے تھے، اور یوں سمجھیے میری آنکھوں میں کانٹے چپ ہو گئے. ایک روز سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ مولا، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے. مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی اگر بات اتنی ہوتی تو میں صبر کر جاتا. اب تو میری غربت میں یہ عالم ہے کہ میں اہل مدینہ پہ سلام کرتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. اس درجہ غریب ہو گئے مولا کائنات. جب کوفے میں آئے ہیں تو علی کا دستور تھا کہ یہ جو شبیں گزری ہیں کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں علی افطار فرمایا کرتے تھے. یہ جو شب آپ نے روزہ افطار فرمایا ہے تو آپ نے ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کیا. بی بی نے دودھ رکھا اور نمک رکھا افطار کی. فرماتے ہیں بیٹی تمہارے بابا نے کبھی 2 ڈشیں ایک دسترخوان پہ استعمال نہیں کی. واہ کائنات کے امیر. ایک اٹھائی بی بی نمک اٹھانے لگی. مولا علی کہتے ہیں دودھ اٹھا لیجیے. نمک سے افطار کیا، اسی لیے نمک سے کھجور سے افطار کرنا سنت. اور جب نماز شب پڑھ چکے، اب یہ روایت بیویوں کی ہے، علی کی بیٹیوں کی. علی کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بابا کو ایسے کبھی نہیں پایا. نماز شب پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ہوتی ہوئی سحر کو خطاب کر کے بابا کہتے ہیں سحر، اے سحر گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ یا علی. یہی خواہش ہے مولا علی کی کہ میرے چاہنے والے بھی سحر خیز ہو. اور پھر آسمان کا رخ کر کے کہتے ہیں کہ یہی شب ہے، میرے بھائی نے سچ کہا تھا، یہی شب ہے. اللہ اکبر. جب نماز کے لیے نکلے ہیں تو بیویاں کہتی ہیں کہ بدخوں نے جو پالی ہوئی تھی مولا نے مولا کی ابا کا دامن پکڑ لیا اور چیخنے چلانے لگے. بدخیں چیخ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب ام کلثوم نے جو ہٹانا چاہا تو فرماتے ہیں میری بچیوں ان کو نہ ہٹاؤ، یہ اپنے امام وقت سے وداع آخر کر رہی تھی. علی کا دل بھر. علی کہتے ہیں میری بیٹیوں، اے میرے بچوں، اگر ان جانوروں کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا مولا علی آپ کو اتنا خیال تھا اپنے گھر کے جانوروں کا، ذرا کربلا میں آئیے، یہ آپ کے پوتے کو ایک بوند پانی نہیں مل رہا. آپ ادارہ کا خیال رکھنا اور نکلے. اللہ اکبر. وہ علی جو ساری کائنات کے لیے حل مشکلات تھے وہ نکلے ہیں. جب نماز مستحب کی دوسرے سجدے میں رکعت کے تشریف لے گئے تو زہر ہلاہل میں بجھی ہوئی تلوار ماری ہے. عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے قاتل کو خود اٹھایا تھا. گلدستہ عذاب علی نے خود اذان کہی تھی. آج آفیشل مؤذن کو منع کر دیا تھا. شاید علی چاہتے تھے کہ کائنات علی کی اپنی آواز سن لے. اس کے بعد قاتل کو بھی خود اٹھایا اور تلوار وہاں لگی جہاں پہلے جنگ میں فرق مبارک پھٹ چکا تھا. راوی نے لکھا کہ علی کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. علی نے اپنے امامے کو کھولا، پیچوں کے ذریعے اپنے سر کو باندھا اور سب سے پہلا ریئیکشن علی کا یہ ہے. حسن سے کہتے ہیں قدم ولدی الصلاۃ، بیٹا ذرا نماز پڑھا دیجئے. مولا علی کو کتنا خیال ہے نماز کا. ضرب لگنے کے باوجود بھی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھائیے. بیٹے نے نماز پڑھائی.
گریم منگوائی گئی. گریم کہتے ہیں تخت کو. ایک تخت منگوایا گیا. کیوں تخت منگوایا گیا؟ پہلے علی چل کے جانے لگے. حسن کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا, حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, عباس و محمد حنفیہ نے سہارا دیا, اور عبداللہ ساتھ لے کے چلے, اور جو ساتھی ہے وہ بھی ساتھ چلے, مگر علی چل کے اپنے گھر نہ جا سکے. ذرا دیکھیے گا کتنا فاصلہ ہے. علی کی مسجد سے لے کر مقتل سے لے کر گھر تک 40 قدم ہے, مگر کائنات کا امیر فاتح بدر و حنین و احد و خندق و خیبر یہ 40 قدم چل کے نہ جا سکا. ایک تخت منگوایا گیا. میں کہوں گا مولا میں تقابل کا قائل نہیں, آپ کو ایک زخم لگا ہے, آپ گھر چل کے نہیں گئے. آئیے ذرا کربلا میں حسین کو دیکھیے, یہ سینکڑوں ہزاروں زخم لگ چکے ہیں, پھر بھی وداع آخر کے لیے جاتے ہیں. راوی نے لکھا جب قریب خانہ پہنچے علی نے اسبغ ابن نباتہ سے کہا, حذیفہ یمانی سے کہا, اے میرے اصحاب اب تم ذرا واپس چلے جاؤ, میری اولاد میرے تخت کو اندر لے جائے. حذیفہ کہتے ہیں مولا ہم تو آپ کے غلام ہیں, ہمیں ڈیوڑی تک آنے دیجیے. کہتے ہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی, جب تخت اندر جائے گا زینب کے بین بلند ہوں گے, ام کلثوم روئے گی, میں کہوں گا یا علی آپ سے اتنا برداشت نہ ہوا. زینب کے بین حذیفہ سنے, ذرا اسی کوفہ میں آئیے, یہ زینب کا سر کھلا ہے, یہ ام کلثوم کے بین ہے, اور بھائی کے قاتل سن رہے ہیں ماتم حسین.